अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो मंजिल की तलाश के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमदा सरवर। तो नाज़रीन, इल्म एक लाजवाल दौलत है और बेमिसाल ताकत है। इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो नाज़रीन, हम चूँकि इल्म अपने असातिज़ा से सीखते हैं और मैं आज आपका तारुफ़ एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जो कि अरसे दराज से बहुत से असातिज़ा और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो नाज़रीन, आज की मेरी जो शख्सियत है वो है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मालिक। आइए आपको सर से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सेहत तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं हमदा सरवर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे इस हवाले से कि जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उसके हवाले में टीचर्स को कौन कौन सी मनसूबा बंदियाँ पहले करनी होती हैं, या टीचर्स को ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, इसी चीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे। और जो आपको मैं पहला सवाल आज करूँगा कि इल्म हासिल करना ज़रूरी क्यों है? इल्म जो है इसका मतलब होता है जानना, जी जी, पहचानना, दानाई, शऊर, पुख्तगी और मजबूती। जी जी, अरबी ज़ुबान में इल्म की तारीफ़ को शुरू की गई है अल इल्म इदराक शैइ बेहकीकत ही। जी जी, इल्म किसी चीज़ को उसकी हकीकत के हवाले से जान लेने का नाम है। जी जी, इल्म ही एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। इल्म ही से बुरा भला जाना, इल्म ही से खुदा को पहचाना, इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो ये है कि वो आदमी ही नहीं। अरे सर, एक कामयाब उस्ताद को उसका कौन सा सबसे ऐसा अहम अमल है जो करता है एक कामयाब उस्ताद? सबसे पहले तो वो जब लेसन प्लानिंग करता है तो जी जी, अपने मकासद का तयन करता है जी कि वो बच्चों को क्या सिखाना चाह रहा है। अगर किसी टीचर ने अपने मकासद का तयन ही नहीं किया तो उसकी तदरीस कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अब हमारे जो मकासद हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जी जी, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो हम पूरे साल के अंदर बच्चे के अंदर जो खूबियाँ पैदा करना चाह रहे हैं, जी जी, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो एक पीरियड के अंदर हम बच्चे के अंदर पैदा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामियात की तदरीस का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उसको हम एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं, उसको नमाज का पाबंद बनाना चाहते हैं, उसको सच बोलना सिखाना चाहते हैं, उसको बड़ों का एहतराम सिखाना चाहते हैं, उसको तमाम अच्छी आदत सिखाना चाह रहे हैं। और जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो एक पीरियड के अंदर जो बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को अल्लाह की वादानियत के बारे में बताना चाहते हैं और सूरह इखलास और उसका तर्जुमा और तशरीह सिखाते हैं, तो ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो। लिहाजा टीचर को अपने लेसन को शुरू करने से पहले कुछ मकासद का तयन करना चाहिए कि बच्चे के अंदर वो कौन सी खूबियाँ पैदा करना चाह रहा है। और आजकल इसका जदीद नाम जो है वो SLOs है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। मुअस्सर तदरीसी मनसूबा बंदी ज़रूरी क्यों है? एक टीचर जितने अच्छे अंदाज में अपने लेसन को प्लान करेगा उतना ही अच्छा टीचर होगा। इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, यानी अगर आपने मनसूबा बंदी नहीं की तो इसका मतलब ये है कि आपने इस बात की मनसूबा बंदी कर ली है कि आप नाकाम होना चाहते हैं। उस्ताद सबक की मनसूबा बंदी करते हुए किन चीज़ों को सबसे पहले मद्देनज़र रखता है? उस्ताद सबक की मनसूबा बंदी करते हुए बहुत से जो पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट तो जो जिसका मैंने तज़किरा पहले किया, अपने मकासद का तयन करता है। और इसके बाद फिर ये देखता है कि उसने अपने सबक को मौसर बनाने के लिए मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। उसको हम समी बसरी मामनात कहते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें हमारा वाइट बोर्ड आ जाता है, इसमें चार्ट्स आते हैं, इसमें बोर्ड मार्कर है, इसी तरह इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर है, मल्टी मीडिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं उस्ताद अपने सबक को मौसर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रशीद जो डीन रहे हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, उनका ये कहना है कि एक समी बसरी मामनात का बर वक्त इस्तेमाल एक उस्ताद की तदरीस को 4 चांद लगा देता है। बिल्कुल। अच्छा सर, उस्ताद का अपने सबक को मौसर बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है? सबसे पहले तो अपने लेक्चर को प्रॉपर तरीके से तैयार करेगा और फिर उसको अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करेगा ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लें। सर, उस्ताद बच्चों को सिखाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें, या उनको कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए? बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छा टीचर वो होता है
جو بچے کے اندر ایک سپارک پیدا کرتا ہے، جی جی، بچے کے اندر ایک جستجو پیدا کرتا ہے علم حاصل کرنے کی۔ ایک ٹیچر بچے کو جتنا اچھے انداز میں موٹیویٹ کرے گا اور بچہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ بچہ کامیاب ہوگا۔ ایک اچھا ٹیچر بچے کو اس کی منزل بتاتا ہے کہ بیٹا آپ کی منزل یہ ہے، آپ نے اس کے لیے جستجو کرنی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچہ اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ کیا بات۔ یقیناً محنت جو ہے وہ انسان کو اس کی منزل تک لے جاتی ہے۔ اچھا استاد بچوں کے سبق کا موضوع کا تعین کس طرح کرتا ہے؟ استاد سب سے پہلے تو بچے کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لیتا ہے، جی جی، اور اس کے لیے مختلف سوالات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بچوں کو قرآن مجید کے حوالے سے ہی پڑھانا چاہتا ہے تو کچھ بنیادی سوالات کرے گا کہ ہم کون ہیں، بچے کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا، وہ کہیں گے کہ نبی اور رسول کو بھیجا۔ پھر وہ پوچھے گا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ پاسبل ہے بچے نہ بتا سکیں، اگر بچے بتا دیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بتا سکتے تو پھر ٹیچر ان کو بتائے گا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پھر ٹیچر جو ہے ان سے سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کون کون سی کتابیں نازل کی ہیں، ظاہر ہے پھر ان کتابوں کا ذکر کرے گا، اور اس کے بعد سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل ہوئی، تو بچے کہیں گے کہ سب سے آخر قرآن مجید نازل ہوئی۔ تو بچہ جب بتائے گا تو استاد اعلان سبق کرے گا اور کہے گا کہ عزیز طلباء آج ہم قرآن پاک کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یعنی یہ پیچھے سے ساری لائن چلا کر لائیں گے، ایک دفعہ میرے رب کی وحدانیت کے بعد نبی اور رسول کے اندر فرق آئے گا، پھر کتابوں کا ذکر آئے گا، اور کتابوں کے بعد جو آخری کتاب قرآن پاک ہے اس کا ذکر آئے گا، تو پھر اس طرح اس ٹاپک کو بنا کر اینڈ پہ ایک موضوع بیان کیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں استاد یہ سارا کام اس لیے کرتا ہے کہ بچے کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ جب بچہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ ایزیلی سیکھ لیتا ہے۔ اچھا استاد سبق کی وضاحت کس طرح کرتا ہے؟ استاد کو یہ چاہیے کہ اپنے ٹاپک کو بہت اچھے انداز میں ایکسپلین کرے۔ جی جی، وہ اس میں سے کچھ چیزیں اپنے وائٹ بورڈ پہ بھی لکھے گا، جی جی، اور کچھ چیزیں زبانی بیان کرے گا۔ جی جی، استاد کو یہ چاہیے کہ ایک لیکچر کے دوران کم از کم 2 دفعہ وائٹ بورڈ کو مٹائے، پہلے لکھے پھر مٹائے، تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو وائٹ بورڈ ہوتا ہے نا یہ آدھا استاد ہوتا ہے، تو استاد جتنا اس کا استعمال کرے گا بچے زیادہ فوکس کریں گے۔ ایک چیز اور میں نے نوٹ کی ہے کہ استاد کو جب وہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنا پیریڈ مکمل کر چکا ہوتا ہے یا ان کو پڑھانے کے بعد یا لیکچر ڈیلیور کرنے کے بعد، کیا استاد کو فوراً شاگردوں کے سے یا ان بچوں سے سوالات کرنے چاہیے جو اس نے پڑھایا ہو؟ ہاں جی بالکل، سوالات کرنے چاہیے۔ استاد نے جو کچھ پڑھایا ہے اس میں سے سوالات کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے، تو بچہ اب ذہنی طور پر تیار ہے کہ استاد نے ان سے سوال پوچھنے ہیں۔ جی جی، اب جو اس نے پڑھایا ہے، مثال کے طور پر ابھی میں نے قرآن پاک کے بارے میں جب بتایا تو آپ وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ کون سی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات نے خود لیا ہے، وہ کون سی کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کن کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ جو پوائنٹس ابھی میں نے ڈسکس کیے ہیں ان میں سے سوالات بنا کے اگر میں بچوں سے پوچھوں گا تو بچے اچھے انداز میں سیکھ سکیں گے۔ بے شک۔ اچھا سر، ایک چیز جو ہے نا وہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا مارکیٹ میں ٹرینڈنگ پہ رہتی ہے، جی جی، وہ یہ چیز رہتی ہے یا بچوں کے ذہن میں بھی یہ خیالات رہتے ہیں، یہ سوال ہوگا، اور دیکھنے والے اگر کوئی اساتذہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آئے گا کہ بچے کو سبق کتنا اور کس طرح دینا چاہیے، گھر کا کام جو ہے۔ بچے کو گھر کا کام دیتے ہوئے استاد کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سبجیکٹ وہ پڑھا رہا ہے اس کے علاوہ باقی کچھ اور ٹیچرز بھی ہیں جو اس کو پڑھا رہے ہیں۔ جی جی، کئی دفعہ اساتذہ اتنا زیادہ کام دے دیتے ہیں کہ بچے بے بس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بچے کو اتنا کام دیں جتنا وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کام کس طرح دینا چاہیے، تو استاد کچھ اساتذہ ہمارے ایسے بھی ہیں جو زبانی بچے کو بتا دیتے ہیں بیٹا یہ کام کل آپ نے کر کے آنا ہے، تو بچے بھول جاتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وائٹ بورڈ پہ اپنا ہوم ورک لکھیں اور بچوں کو کہیں کہ آپ نوٹ کریں، جب بچے نوٹ کر لیں پھر استاد ان کی نوٹ بکس چیک کرے، اور اس طرح جو ہے ڈیفینیٹلی بچے سارے نوٹ کریں گے۔ جو بچہ نوٹ بک پہ اپنا کام نوٹ کر چکا ہوگا یقیناً وہ کل کام کر کے لائے گا اور بھولے گا نہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ بچوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ ان
ان کے والدین کو بھی پتہ چل جاتا جی ہے بالکل کہ آج ہمارے بچے کو یہ کام ملا۔ دیکھیں اگر وائٹ بورڈ کے اوپر ایک استاد یا ٹیچر نوٹ کر رہا ہوگا تو نوٹ کرتے ہوئے اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ میں کتنا کام بچے کو دے رہا ہوں یا کتنا برڈن اس کے اوپر ڈال رہا ہوں۔ اچھا، ایک کامیاب استاد کو اپنے سبق کو مؤثر بنانے کے لیے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اگر اپنے لیسن کو اچھی طرح پریپیئر کر کے آئے گا، لیکچر اچھے انداز میں ڈیلیور کرے گا، اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، اور اس میں سب سے مین چیز جو ہے اس کی لیسن پلاننگ ہے اور اس کی پراپر پریزنٹیشن ہے۔ جو کچھ اس نے پلان کیا ہے اس کے مطابق پریزنٹ کرے گا تو اس کا لیکچر جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگا، ٹیچر کے اندر کانفیڈنس ہوگا، اور اس کے علاوہ اپنی کلاس کو زیادہ سے زیادہ انوالو رکھنا ہے۔ آپ ٹیچر کا کام یہ ہے کہ آپ ان سے مختلف سوالات بچوں سے کریں، اور بچوں کے سوالات کے جوابات آپ اچھے انداز میں دیں گے تو پھر بھی آپ کا جو ہے لیکچر وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو منفرد بنایا ہے، اور ابراہیم ذوق نے بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اس کائنات میں اگر سارے انسان ہی ایک جیسے ہوتے تو یہ شاید کائنات اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے، مختلف قد کاٹ کے، پرسنالٹی کے، مختلف سوچ کے لوگ بنائے ہیں، ان کا مینٹل لیول بھی ڈیفرنٹ ہے، تو یہ کائنات کی خوبصورتی ہے۔ اب ٹیچر کا یہ کام ہے کہ ان سب کو ساتھ لے کے چلے، اور ٹیچر اس سبق کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ایک طریقہ کار یہ بھی دیکھے کہ اس کو ان کی روزمرہ زندگی سے مثالیں دیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں ان کے علاقے سے ریلیٹڈ مثالیں دیں گا تو ٹیچر جو ہے جب اس کا لیکچر ختم ہوگا تو ہر بچہ جو ہے اس لیکچر کو اچھے انداز میں سمجھ چکا ہوگا۔ اسی طرح مختلف مشکل الفاظ اگر کسی جگہ پہ آ رہے ہیں تو ان کی وضاحت کر دے، اگر سائنس کے حوالے سے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں تو اس کو پراپر طریقے سے، میتھمیٹکس کے فارمولاز ہیں تو ان کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کر دے گا تو بچے کے لیے سیکھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ استاد ہے اس کو جو بچے کے والدین ہیں ان کے ساتھ کنیکشن، رشتہ یا رویہ کیسا رکھنا چاہیے؟ ٹیچر کو یہ چاہیے کہ ان کے والدین کے ساتھ ایک اچھا لنک رکھے، اور اگر ٹیلی فون ان کو کرنا ہے یا ان سے کسی طرح بھی کمیونیکیشن کرنی ہے تو اپنا رویہ پولائٹ رکھے اور اچھے انداز میں بات کرے، لیکن سب سے پہلے اگر اس نے ٹیلی فون بھی کرنا ہے تو پہلے اپنا تعارف کروائے کہ میں فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں اور آپ کا بیٹا میرا اسٹوڈنٹ ہے، تاکہ ان کے والدین کو پتہ چلے کہ کہاں سے کال آ رہی ہے اور کس انداز سے ان سے بات کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی پرابلمز ہیں، کچھ بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں کلاس میں، یا کچھ بچے اس طرح کے ہیں جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو ان کے والدین کو بلانا ہے تو ٹیچر کو یہاں پہ بھی پلاننگ کرنی ہے، اور اس وقت بلائیں جب ٹیچر کا پیریڈ خالی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 2 گھنٹے بچے کے والدین آ کے انتظار کرتے ہیں اور ٹیچر کلاس پڑھا رہا ہو۔ تو اس طرح آپ اچھے انداز میں پلاننگ کر کے پھر جب ان سے ملیں تو اچھے انداز میں ملیں، اور جب بچے کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو بچے کی پہلے خوبیاں بتائیں والدین کو کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ اوبیڈینٹ ہے، ریگولر ہے، اور جو ہے ویل ڈریسڈ ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی یہ خامی بھی ہے، آپ بھی فیل کرتے ہیں کہ نہیں۔ جب اس انداز میں بات کریں گے تو پھر جو ہے وہ بھی انوالو ہوں گے اور آپ والدین کے ساتھ مل کے بچے کے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سر کے ساتھ ہماری بہت ہی علمی اور ادبی گفتگو، اور یقیناً آپ کو استفادہ بھی ہوا ہوگا اس ویڈیو سے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، چونکہ یہ ویڈیو ایسی ہے جو کہ ہر کسی کے لیے دیکھنے کے لیے ضروری بھی ہے، اسپیشلی اساتذہ کے لیے بھی، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ خود بھی دیکھیے اور دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔